बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीक विद डॉक्टर एंदुर रज़ा में आपका मेज़बान डॉक्टर एंदुर रज़ा हाजिर खिदमत है। आज हमारा प्रोग्राम है ज़लज़ला या अर्थक्वेक के ऊपर। हमारे साथ मेहमानान गिरामी तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम अनवर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये DDG रहे हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान में, इनकी बड़ी खिदमात हैं। इनके साथ ही तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा यास्मीन रिजवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। ये डायरेक्टर जनरल रही हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान में और पिछले दिनों तक इन्होंने अपनी खिदमात वहाँ पर अंजाम दी हैं और ये दोनों बहुत ज़्यादा कम्पिटेंट हैं जिन्होंने अपने शोबों में बहुत ज़्यादा नुमायाँ कारकर्दगी दिखाई है। इसी बिना पर हमने आज इनको अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। लेकिन हमारा उन्वान ऐसा है जो आवाम के लिए बड़ी इफ़ादियत का बायस हो। हमारा उन्वान ज़लज़ला है। ज़लज़ला क्या है? ज़लज़ला चट्टानों के मुतासिर होने की बिना पर ज़मीन में इर्तिआश के सफ़र का नाम ज़लज़ला है। यानी दी अर्थक्वेक इज़ द पैसेज ऑफ वाइब्रेशन व्हेन द रॉक्स आर डिस्टर्ब्ड। ये तो हमने एक डेफिनेशन टाइप की बात कर दी है और इसका तारुफ़ करा दिया है या तारीफ़ कर दी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम ज़लज़ले को, क्योंकि हमारे मुल्क से हमारा ज़्यादा कंसर्न है, हम चाहते हैं हमारे मुल्क के अवाम को हम मालूमात दें कि ज़लज़ले से महफूज रहने के लिए किस किस तरीक़े से वो तदाबीर कर सकें और इक़दामात उठा सकें। तो लेकिन इसके लिए हम चाहेंगे कि जो ज़लज़ले हमारे कराची में और किस बिना पर आते हैं और कौन से इलाक़े ऐसे हैं जो मुतासिर हो सकते हैं ज़लज़ले से, और ज़लज़ले आने की क्या वजूहात हैं और क्या तरीक़ाकार हैं उसके ज़लज़ले के, कि जो हम लोग तामीरात के अंदर भी ख़याल रखें और जो तामीर शुदा इमारतें क़दीम हैं उनके अंदर महफूज ज़्यादा से ज़्यादा रहा जा सके। अनवर साहब, ये बताइए कि ज़लज़ला जो है ये उमूमी तौर पर, क्योंकि आवाम जो है वो चाहती है समझना कि ज़लज़ला आता है तो शायद इसका जैसे मौसम का होता है प्रेडिक्ट कर देते हैं या यानी पेशगोई हो जाती है कि ये ज़लज़ला आने वाला है या नहीं। तो क्या इसका कोई प्रेडिक्शन हो सकता है या वैसा क़तई पॉसिबल नहीं है? जो ज़लज़ले के मुतासिर नॉर्मल तरीक़े से इलाक़े माने जाते हैं उनको छोड़कर प्रेडिक्शन के हवाले से आप क्या समझते हैं? क्या ज़लज़ले की कोई पेशगोई की जा सकती है? देखें, इसमें यह है कि जो हमारी पास हिस्ट्री है उसमें यानी पिछले अगर आप समझे 200 साल की हिस्ट्री में तो ज़लज़ले रिपीटेडली उन्हीं इलाकों में आए हैं जहाँ पे वो मोस्टली अकर होते हैं। तो उस लिहाज पे तो हम प्रिडिक्शन दे सकते हैं डाटा की बुनियाद पे कि भाई यहाँ पे ज़लज़ले इतने साल के बाद रिपीट हुए हैं। तो वहाँ तो ये हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि शायद ये साल इस 2007 में आया था तो अब 2012 में ज़लज़ला आ जाएगा। डाटा की बेस पे बुनियादों में जो पिछले तकरीबन जो सबसे पहला अवेलेबल डेटा 1527 में जो वहाँ ज़लज़ला आया था, क्या नाम, चाइना में, जिसमें 8,30,000 अफराद उसमें मारे गए थे। तो उसके बाद से वो डाटा बनाया। अब उसमें डाटा की बुनियाद पे हम प्रेडिक्शन, लेकिन हम ये क्लियर कट ये नहीं कह सकते कि जैसे मौसम का प्रेडिक्शन होता है इस तरह कोई पॉसिबल। आप क्या फरमाती है इस सिलसिले में मोहतरमा यास्मीन साहिबा? मैं भी इनकी राय को इंडोर्स ही करूँगी, क्योंकि ये फॉल्ट मूवमेंट अगर मॉनिटर की जाए तो कुछ आप अंदाजे कर सकते हैं फॉल्ट मूवमेंट मॉनिटरिंग से, लेकिन अदरवाइज अभी प्रेडिक्शन जो है नहीं की जा सकती है। क्योंकि बाज़ लोगों में ये तासुर है कि जैसे कि मौसम के बारे में कहते हैं बारिश होने वाली है और हो भी जाती है। इस तरह की कोई सूरत ज़लज़ले में नहीं होती है। जो मखसूस इलाक़े हैं, जो मुतासिर इलाक़े हैं जिनके अंदर फॉल्ट की बिना पर या प्लेट्स की बिना पर या दीगर वजूहात वॉल्केनिक इरप्शंस के करीब या इस तरह के जो डिस्टर्ब इलाक़े हैं, वो एक अलहदा बात है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि ज़रा सा हम पाकिस्तान के अंदर जो ज़लज़ले आते हैं, ख़ास तौर पर कराची जो मुतासिर होता है उसकी तरफ हम थोड़ा आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ वाइडली हम पूरे वर्ल्ड को देख लें कि दुनिया के अंदर वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, रीजन्स हैं, इलाक़े हैं कि जो बेल्ट कहलाते हैं ज़लज़ले के, या जोन कहलाते हैं, या वो इलाक़े कह लें, रीजन माने जाते हैं जहाँ ज़लज़ले आते हैं। पूरे वर्ल्ड के बेसिस पर आप किस तरह इसको तक़सीम करेंगी? देखिए, दुनिया में जो है 3 मेन सिस्मिक बेल्ट्स कहलाई जाती हैं। एक तो पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट है जो कि रिंग ऑफ फायर पे कहलाती है, और जहाँ के दुनिया के 80% से ज़्यादा ज़लज़ले उसी हिस्से में आते हैं, उसी बेल्ट पर आते हैं। दूसरा है एल्पाइन हिमालयन
سیسمک ارتھکویکس ہوں جس میں ہم آتے ہیں, اور یہ جاوا سماترا سے شروع ہو کے ہمالیہ اور پھر میڈیٹرینین اور پھر اٹلانٹک میں یہ جا کے ختم ہوتا ہے. تو یہ زلزلہ پرون بیلٹ یہ ہے ٹیکٹونیکلی ایکٹیو ایریا. تیسرا جو ہے مڈ اٹلانٹک اوشینک رج ہے. یہ اس کا یہ مڈ اٹلانٹک اوشینک رج جو ہے اس میں کہنا چاہیے کہ یہ ایک سہولت ہے کہ یہ ڈیپ سی میں ہے, تو اس کی وجہ سے جو اس میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے اتنے انسان متاثر نہیں ہوتے, ایکسیپٹ کہ آئس لینڈس ڈائریکٹلی سٹس آن دس رج, باقی یہ ڈیپ سی میں ہے. تو یہ 3 مین ایکٹیو بیلٹس ہیں دنیا میں جن کے اوپر جو کہ زلزلہ, اس کے علاوہ جو کچھ مائنر ہیں جیسے یو ایس میں مزوری میں ادھر ادھر وہ ہوتے ہیں وہ لوکل فالٹس کی وجہ سے, لیکن ادروائز تو 3 مین ایریاز ہیں وہ یہ ہیں. یہ امریکہ, نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے ویسٹرن کوسٹ پہ پوری ایک بیلٹ بنتی ہے. جی جی جی, یہ جو پیسیفک سیسمک بیلٹ ہے جو کہلاتی ہے جو کہ رنگ آف فائر کہلاتی ہے, جس میں چلی اور یہ علاقے یہ پھر جاپان تک آتی ہے. تو یہ ٹیکٹونیکلی کمپلیکس ایریا ہے. اس میں پیسیفک پلیٹ جو ہے اس میں مائنر پلیٹس سبڈکٹ ہو رہی ہیں, ادھر سے کنورج ہو رہی ہے وہ. تو یہ جب پلیٹس کی اتنی کمپلیکس موومنٹ ہے اس کی وجہ سے پلیٹ سلائڈنگ کی وجہ سے پھر موومنٹ کی وجہ سے. اچھا میں آئی ایم سوری کہ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ ہماری جو عوام ہے لوگ چاہتے ہیں آسان لفظوں میں ان چیزوں کو سمجھنا, اور یہ بہت زیادہ ثقیل قسم کی ٹرمینالوجیز آپ نے پیش کی ہیں, اور خالصتاً یہ جیولوجیکل ٹرمینالوجیز ہیں, ارضیاتی اصطلاحات. تو میں چاہتا ہوں آسان کریں ہم عوام کے خاطر. ویسے تو آپ اس کو اور بھی زیادہ گہرائی میں بتا سکتے ہیں, لیکن ہم تھوڑا اس کو اس سطح پر آنا چاہتے ہیں. تو جیسے انڈونیشیا میں سماٹرا وہ والکینک ایرپشن بھی ہوتا ہے, اور اس کی بنا پر جہاں بھی متاثرہ علاقے ہیں. تو پہلے یہ بتائیے کہ کتنی وجوہات ہیں, جیسے فالٹ. اچھا جب زلزلہ آتا ہے تو پٹی چل رہی ہوتی ہے, لوگ تو یہ دیکھتے ہیں نا, دیکھیں ہم اب ذرا لوگوں کی نظر سے اب دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ایک پٹی چل رہی ہوتی ہے کہ یہ فالٹ ایریا یا ریجن یا زون فلاں جگہ کا فالٹ بیلٹ, یا تو وہ کیا فالٹ کسے کہتے ہیں, عوام یہ سمجھنا چاہتی ہے ہماری. فالٹ جو ہے زمین کی سطح کے میں پلیٹ موومنٹ سے یا مختلف ٹیکٹونک وجوہات کی وجہ سے کریکس پیدا ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ کریکس موومنٹ بھی ہوتی ہے, سلائڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر سے. تو وہ مختلف قسم کی موومنٹس ہوتی ہیں, کبھی نارتھ ورڈ ہوتی ہے, کبھی ساؤتھ ورڈ ہوتی ہے, اور اس سے مختلف قسم کے فالٹس ڈیولپ ہوتے ہیں. تو ان فالٹس کی موومنٹ کی وجہ سے, لیکن فالٹس کا زیادہ تر تعلق پلیٹ موومنٹس. اچھا اس کی طرف ہم ابھی آتے ہیں, پلیٹ موومنٹس کی طرف. فالٹس جو ہیں وہ کتنے رقبے میں پھیلے ہوتے ہیں, یعنی کہ میلوں میں, کیونکہ لوگ تو سمجھتے نہیں نا فالٹ جو ہے وہ کتنا کیا ہے. زمین کے اندر آپ نے فرمایا جو کریکس پیدا ہو جاتے ہیں وہ موومنٹ ہو جاتی ہے. تو فالٹس جو ہیں, میجر فالٹس جو ہیں وہ اب جیسے چمن ٹرانسفارم فالٹ ہے, یہ 980 کلومیٹرز. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مائنر فالٹس, ایک فالٹ کی وجہ سے مائنر سٹرکچرز ڈیولپ ہوتے ہیں اس موومنٹ کی وجہ سے. تو مائنر فالٹس بھی ہوتے ہیں, فالٹس بھی بنتے ہیں, زمین کی سطح سکڑتی بھی ہے, اور یہ سب ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں سال کے پروسیس ہیں, جو پروسیس ہے, سلو پروسیس ہے, لیکن سلائڈ کرنے کی وجہ سے یہ زلزلے پیدا ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو یعنی یہ سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹرز کے ایریا میں یہ فالٹ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا اب ذرا سے اس طرف آتے ہیں ہم کہ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا زلزلہ آیا تھا, میں سمجھتا ہوں وہ کشمیر میں جو بالا کوٹ 2005 میں آیا تھا وہ, اور اس میں تقریباً 87,000 سے زیادہ جانیں جو ہیں چلی گئی تھیں, اور 75,000 سے زیادہ جو ہیں وہ انجرڈ زخمی ہوئے تھے. تو اس کے علاوہ جو بڑے زلزلے ہمارے ملک میں آئے ہیں اس میں کوئٹہ کا زلزلہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے, اور 1974 میں غالباً ایک زلزلہ کہاں پر آیا تھا, وہ بالا کوٹ میں آیا, اور یہ سب سے 7.6 میگنیٹیوڈ کا تھا, اور اس میں 80,000 لوگ ختم ہو گئے تھے. اچھا. اور یہ الانگ جھیلم فالٹ آیا تھا, اور اس میں
مین افیکٹڈ ایریاز جو تھے وہ کشمیر کا علاقہ تھا، بالا کوٹ، کاغان، ناران اینڈ پھر مظفر آباد تک. تو مین ڈسٹرکشن انہی ایریاز میں ہوئی تھی، اور پنجاب کے اور اسلام آباد بھی اس میں افیکٹ. ہاں اب ہم آتے ہیں یہ فالٹ جو ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں. یعنی کیا یہ جو پلیٹ ٹیکٹونکس ایک علم ہے، ذیلی علم ہے ارضیات کا، اس کے تحت جو پلیٹس ہیں، جو عریبین پلیٹس اور ایشین پلیٹس اور افریقن اور اس طرح جو تمام پلیٹس ہیں وہ آپس میں کہیں کہیں جو مل رہی ہیں آ کر، تو وہ میں چاہتا ہوں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں تو اس کی بنا پر کیا رزلٹ کیا فارم ہوتا ہے. اصل میں زمین کی جو سطح ہے یہ جب پلیٹس میں ڈیوائڈ ہو گئی ہے، کریکس بن کے اور وہ ٹکڑے ہو گئے اور پھر وہ موو کرتے ہیں، تو اس میں 3 قسم کی پلیٹ باؤنڈریز ہوتی ہیں. ایک تو کنورجنٹ ہوتی ہے جب 2 پلیٹس آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے کہ ایک سبڈکشن، ایک پلیٹ دوسری پلیٹ کے نیچے جا رہی ہے، اور ایک ہوتی ہے تیسری ٹرانسفارم جو کہ ایک دوسرے سے سلائڈ کر رہی ہوتی ہے. اور مطلب یہ اس طرح سے ایک ہمارے جو ریجن میں یا ہمارے پاکستان سے جو ریلیٹڈ جو پلیٹس ہیں وہ کون سی ہیں؟ پاکستان میں ہمارے پاس تینوں قسم کی باؤنڈریز ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان میں 3 مین پلیٹس ہیں، ایک انڈین پلیٹ، ایک یوریشین پلیٹ اور ایک عریبین پلیٹ. انڈین پلیٹ اور یوریشین پلیٹ جو ہیں میجر پلیٹس ہیں، عریبین مائکرو. تو انڈین پلیٹ اور یوریشین پلیٹ جو ہے، جو اس کی اینشنٹ ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان میں ٹیتھین سی تھا جو کہ سبڈکٹ ہو گیا یوریشین پلیٹ میں. جب وہ سبڈکٹ ہو گیا تو انڈین اور یوریشین پلیٹ ٹکرا گئی، کنورجنٹ پلیٹ باؤنڈری ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ہمالائز بنے، اتنے جو ہائی رائز ماؤنٹین، اور بھی کئی پامیر اور ہندوکش اور سلیمان رینج اور یہ سب. تو یہ یعنی یہ جو پہاڑ آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو پہاڑ بنے ہیں یہ اتنے قد و قامت طویل اونچے یہ پہاڑ، یہ ایک دن کا ایک پروسیس نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ کروڑوں سال کے پروسیس سے وہ جو پلیٹ جیولوجیکل ٹائم جو اس میں ایرا اس کا رزلٹ ہے. اب یہ موومنٹ مستقل ایکٹیو ہے، یہ موومنٹ جاری ہے. اس کی وجہ سے جو ہے اب جیسے انڈین یہ جو پلیٹ موومنٹ ہے ان کے اسکیلس بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ کوئی 40 ملی میٹر پر ایئر کر رہی ہے، کوئی 37 ملی میٹر کر رہی ہے. تو بہت مائنر مطلب سلو پروسیس ہوتا ہے، لیکن یہ زمین کو ہلانے کے لیے بہت بڑا ہے. پھر دوسرا جو قسم کی یہ ٹرانسفارم فالٹ، چمن ٹرانسفارم فالٹ جو کہ سلائڈ کر رہے ہیں. یہ چمن ٹرانسفارم فالٹ جو ہے یہ کراچی کے اوپر مکران سے لے کے اور یہ ہرات تک جا رہا ہے، اور یہ 3 ڈسکنٹینیوس فالٹس کا ایک کہنا چاہیے جوائنٹ اسٹرکچر ہے، غازی آباد اور ناچنال اینڈ چمن فالٹ. اب یہ یہاں سے لے کے 980 کلومیٹر تک ہرات تک جا رہا ہے. تو یہ اس کی جو موومنٹ ہے وہ ایک پلیٹ اوپر جا رہی ہے، ایک پلیٹ نیچے آ رہی ہے، اور یہ بھی انڈین اور یوریشین پلیٹ ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ ایک یہ سلائڈ کر رہی ہے، ایک یہ اوپر کنورج کر رہی ہے، اور لیفٹ اسٹرائک سلپ موو بھی کر رہی ہے. تو یہ کتنا زمین کو وہ کر رہی ہوگی. پھر تیسرا جو ہمارا پلیٹ باؤنڈری ہے سبڈکشن زون، یہ مکران پہ عریبین پلیٹ یوریشین میں سبڈکٹ ہو رہی ہے. اس کی اب یہ کراچی سے اوپر ٹرپل پلیٹ باؤنڈری بھی ہے جو کہ عریبین پلیٹ، انڈین پلیٹ، یوریشین پلیٹ کی جنکشن ہے. تو یہ ٹیکٹونیکلی بڑا کمپلیکس پاکستان کا ایریا ہے، اور اس کی جو پاکستان میں ارتھ کویک اور یعنی سونامی عریبین سی پہ. اچھا اب ہم وہی سونامی کی طرف بھی آئیں گے تھوڑا. تو اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وہی پھر بات وہی آئے گی کہ جب زلزلہ ذرا بھی جھٹکے یہ فیل ہوتے ہیں تو وہ جو خبریں لوگوں تک پہنچتی ہیں تو سب سے پہلے ذریعہ جو ہے ہمارے وہی ٹیلی ویژن چینلز ہیں، میڈیا ہے. تو اس میں پھر بات آتی ہے کہ ریکٹر اسکیل پر اس کے شدت جو ہے وہ سم تھنگ 2 پوائنٹ سم تھنگ یا 2 3 4 5 جو بھی وہ ہوتی ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چارلس ریکٹر نے ایک اسکیل فارم کیا، اور وہ اسکیل 0 to 1 سے لے کر اور 10 تک کا وہ اسکیل ہے. تو اس میں جو اسٹارٹنگ پوائنٹ سے
یعنی 0.something جو آ سکتا ہے زلزلہ، اور لے کر 10 تک. 10 تو بہت ہی تباہ کن قسم کا زلزلہ کہلائے گا، ٹوٹل ڈسٹرائے کر دینے والا. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں زلزلہ جو خاص طور پہ ہمارے سدرن ریجن میں آتا ہے، جس میں کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، مکلی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے شدت کا اب تک میگزیمم آیا ہے اور آ سکنے کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں اس بنا پر؟ اصل میں دیکھیں کہ یہ جو آپ ذکر کریں اس کی شدت کا زلزلے کی نا، تو ابھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ سماٹرا کا آپ نے بھی نام لیا، سماٹرا میں 2004 میں آیا تھا، وہ جو نون انٹینسٹی اس کی میگنیٹیوڈ آیا وہ آیا ہے 9 کا تھا، اور اس نے بہت تباہی مچائی تھی. وہ اس نے تقریباً 1,83,000 لوگوں کو نگل گیا تھا وہ. تو یہ میکسیمم آیا ابھی تک جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے اس میں نا. تو اب پاکستان کا آپ نے ذکر دیکھا، پاکستان میں جو آئے ہیں 7.3 کے بھی آئے ہیں، 7.4 کے بھی آئے ہیں، اور لیکن اس میں زلزلے کی جو نوعیت ہے وہ مختلف ہوتی. ابھی چاغی میں آیا تھا تقریباً 2011 میں، تو وہاں وہ 7.3 انٹینسٹی کا زلزلہ تھا، لیکن اس سے کوئی ڈیمیج نہیں ہوئی، کوئی وہاں پہ کیجویلٹی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا. تو ہم نے اس کو نام دیا تھا گرین ارتھ کوئک، مقصد اس نے کوئی ڈیمیج نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اچھا، اس کی وجہ آتی ہوتی، دیکھیں کچھ ہوتا ہے کہ جو راکس کی پراپرٹیز ہوتی ہیں نا وہ بیہیو کرتی ہیں ایکچولی نا. جب وہ وہاں سے ایس پی ویو نکلی اور پھر اس کے بعد ایسے ویو آئی، ویوز کی طرف آئیں گے ابھی. ہاں، تو وہ ایکچولی وہی ڈیمیج وہ کرتی ہیں. اگر وہاں پہ دیکھیں نا، اگر سمندر میں یہاں کوئی زلزلہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے پاس سمندر میں، اچھا یعنی آپ پھر اس کو بتائیے گا تفصیل سے، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب راکس بیہیویئر ہے ایکچولی وہ جب یہ موومنٹ، اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ ارتھکویک جو ہے ڈیولپ کہاں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میں وہ اس پہ بھی آتا ہوں، مرکز وغیرہ کے حوالے سے بھی بات کروں گا. اگر ڈیپ ارتھکویک ہے اس کے اثرات نہیں ہوں گے، انٹرمیڈیٹ ڈیپتھ کے بھی اتنی اثرات نہیں ہوں گے، لیکن اگر شیلو ہوگا تو وہ زیادہ ہلائے گا. تو اٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فوکس ایپی سینٹر کتنی ڈیپتھ پر ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ بھی لفظ آتا ہے کہ مرکز اس کا زلزلے کا فلاں مقام، تو یہ مرکز جب کہا جاتا ہے، سینٹر یا ایپی سینٹر جو بھی، وہ کیا چیز ہے جو سینٹر جہاں سے، یہ خاص طور پہ میں چاہوں گا اس میں ویوز کا بھی اگر تذکرہ، جو پرائمری اور سیکنڈری اور لانگیٹیوڈنل ویوز جو پی ایس اور ایل ویوز ہیں، وہ بھی ذرا سا میں چاہوں گا یہاں پر. اصل میں دیکھیں یہ ابھی جب میں نے آپ کو ذکر کیا تھا دال بندین کا، جو چھپر فالٹ کے تھرو آیا تھا، وہ اس کی ڈیپتھ بھی شیلو تھی، 10 کلومیٹر کا ڈیپتھ پہ تھا وہ. اچھا. اور لیکن ڈیمیج نہیں کیا. اب اس میں وہاں راکس اس قسم کی تھی، جو راکس کی بیہیویئر تھا اس میں وہ جو ہے ویو ایزیلی ٹریول کر گئی، انہوں نے کوئی ڈیمیج نہیں کی. اس کے مقابلے میں کوہا کی ایک جگہ ہے ایران کے ساتھ بارڈر پہ، ایران میں زلزلہ آیا تھا لیکن اس نے ہمارا آباران ڈسٹرکٹ میں تباہی مچا دی تھی. وہ تھا 6.8 کا زلزلہ تھا، اس سے کم تھا. تو یہ کیونکہ وہ جب وہاں جو راک انکاؤنٹر ہوئی ان کے ویو کے ساتھ، جو پرائمری اور سیکنڈری ویوز جو نکل رہی تھیں اس سے، اب پرائمری ویوز جو ہیں وہ تو دیکھیں نا وہ تمام چیزوں میں سے ٹریول کرے گی، وہ لیکوڈ میں سے گزر جائے گی، گیس میں سے بھی نکل جائے گی اور سالڈ اسٹیج میں بھی نہیں. لیکن سیکنڈری ویو جو ہے وہ سالڈ جو راکس ہوتی ہیں انہیں میں سے وہ کرتی ہیں. لیکوڈ وغیرہ کا کہیں فیس آتا ہے تو وہ وہاں پہ ختم ہو جاتی، ڈیڈ ہو جاتی ہیں وہاں پہ. تو اس کے بعد وہ ان کا سفر ختم ہو جاتا ہے. لیکن پرائمری ویو جو ہیں، پی ویو جو کہلاتی ہیں، وہ ان کا سفر جاری رہتا ہے. وہ کوئی بھی میڈیم آئے گا وہ اس میں سے کراس. لیکن کیونکہ ان کا آسیلیشن جو بیچ میں کرسٹ اینڈ ٹرف والا سسٹم ہوتا ہے وہ بڑا براڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈیمیج نہیں کرتی ہیں. لیکن جو سیکنڈری ویو ہیں ان کے بہت ہی زیادہ، جو ان کا جو کرسٹ اینڈ ٹرف کا جو ڈسٹینس ہے بہت کم ہوتا، تو وہ ہائی پیکس بناتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرکشن زیادہ ہوتی ہے، جس ایریا سے بھی گزرتی ہیں ڈیمیج وہاں زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے 2-3 چیزوں کے اوپر. یہ یا تو ایک تو جیسے یاسمین صاحبہ نے بتایا کہ شیلو ہے یا انٹرمیڈیٹ ہے یا ڈیپ ہے، تو وہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن اسٹرکچر جو اس ایریا کا ہے، وہ بھی زمینی ساخت، اس میں جو ٹریول کرنے میں، اور پرائمری ویوز میں اور سیکنڈری میں جو فرق ہے وہ، اور ایل ویوز میں، ان میں کیا فرق ہے؟ جب جیسے زلزلہ آتا فوکس جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے ڈیپتھ سے نا، پھر وہ آتا ایپی سینٹر بنتا ہے جو سرفیس پہ بنتا ہے کانٹیننٹ کے پارٹ میں نا، تو وہ وہاں وہ مرکز وہ جگہ کہلاتی ہے زیر زمین جہاں پر زلزلہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کہلاتا ہے. اور وہ اس کا جو عمودی سمت میں جو اوپر جو زمین کی سطح ہے وہ ایپی سینٹر کہلائے گا. ٹھیک ہے. میں ذرا سا چاہوں گا کہ پی ویوز کیونکہ فاسٹ ہیں اور پرائمری ویوز ہیں، اسٹارٹنگ پوائنٹ وہی ہے.
جب وہ موو کرتی ہیں پی ویوز کے نکلتے ہی، کیونکہ وہ فاسٹ آئی ہیں اور ایس ویوز ان کے پیچھے آنی ہیں، تو اس درمیان میں کتنا وقفہ ملتا ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جا سکتی ہے کہ یہ زلزلہ اسٹارٹنگ اتنا ٹائم نہیں ہے؟ اتنا ٹائم ٹھیک ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز پر. مطلب اس میں دیکھیں نا، یہ جو ہم کہتے ہیں بات کرتے ہیں شاک آفٹر شاک، تو انرجی جو ہے وہ بیچ میں رکی ہوئی ہوتی ہے. وہ انرجی اب ایک دفعہ تو اس نے زلزلہ آ گیا، اس نے اپنے ڈیمیج کر دیا، لیکن جو انرجی بچی ہوتی ہے بیچ میں نا، وہ انرجی دوبارہ جب ریلیز ہوتی ہے پھر وہ 2 دفعہ یا 3 دکھاتی رہے گی. اور اس میں بیسیکلی اگر آپ نے زمین کا اسٹرکچر دیکھیں، انر کور، آؤٹر کور، مینٹل، اپر مینٹل، لوور مینٹل، پھر اوشینک کرسٹ کا پارٹ، پھر کانٹیننٹ، تو یہ تقریباً کوئی 6400 کلومیٹر کی ڈیپتھ بنتی ہے. اب 6400 کلومیٹر کے درمیان اندر ایک پگھلا ہوا لاوا جو پریشر بلڈ کر رہا، اور وہ پھر اس زمین کی دراریں ڈالتا ہے. اس دراڑوں کی جو دراریں تو اس وقت تک وہ دراریں کہلاتی ہیں، لیکن جب اس میں موومنٹ ہوتی ہے تو وہ فالٹ کہلانے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی، جیسے انہوں نے بتایا انور نے، کہ وہ کس طرح کی راکس میں سے آ رہا ہے. اب جیسے بھوج کا ارتھکویک جو آیا تھا انڈیا میں، اس نے انڈیا میں بہت تباہی مچائی تھی، لیکن وہ سندھ میں نگر پارکر سے ہوتا ہوا کراچی تک میں بہت اسٹرانگلی فیل کیا گیا تھا وہ ارتھکویک. لیکن پاکستان میں اتنی تباہی نہیں ہوئی تھی، ایکسیپٹ کہ نگر پارکر میں ایک مینار گر گیا تھا یا ایک مسجد کا مینار ہوا تھا، اور تھوڑا بہت اتنی تباہی نہیں ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ ریسرچ ہوئی تھی اور بڑا سیمینار ہوا NED میں، تو ان لوگوں نے مطلب ان کے حساب سے اس لیے تھا کہ پاکستان میں یہ حصہ جو ہے ساری سیڈیمنٹری راکس ہیں، تو وہ سسٹین کر گئیں یہ چیزیں. ایک ریزن یہ بھی تھا، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ پانی آ جائے گا یا اس طرح، یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا، اب آپ نے کہا جیسے سیڈیمنٹری راکس ہیں، تو اب میں چاہتا ہوں یہ بھی بات آسانی ہمارے ویورز کے لیے ہو جائے کہ راکس کی جو ہے جو ابھی ہم ارتھ کے اوپر جو کریسٹ ہے اس میں 3 اقسام کی جو راکس ہیں، یعنی اگنیس اور سیڈیمنٹری اور میٹامورفک. یعنی آتشی چٹانیں ہیں اور تہدار چٹانیں ہیں اور متغیر و متبدل چٹانیں ہیں. تو اس میں جو تہدار سیڈیمنٹری راکس ہیں یہ، اور اگر وہ زلزلہ کے شاکس جو ہیں وہ اگنیس راکس سے، آتشی چٹانوں سے موو کر رہے ہیں، تو وہ موو کتنا اس میں فرق آتا ہے؟ اس وقت بھوج کے وقت یہ بات ہوئی، سامنے آ گئی تھی یہ ایک وہاں پہ چونکہ اگنیس راکس تھیں تو وہاں زیادہ دبائی، کیونکہ انڈیا میں بہت بات ہوئی. لیکن حتمی طور پہ اس پہ کوئی بات، ہاں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیونکہ سیڈیمنٹری بھی کوئی ایک ٹائپ کی راک تو نہیں. ہاں اس میں بھی نرم بھی ہیں، سخت بھی ہیں چٹانیں تمام. وہاں پہ ہمارا تو ٹھیک جو کوارٹنری کا کورڈ ہے نا، وہ ہمارا کافی ٹھیک ہے. جو ینگ ایج کے ہمارے سیڈیمنٹس ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ ان کے اندر گیپس ہوتا ہے، وہ جو سسٹین کر لیتے ہیں ویو کو. اچھا، کراچی میں جو گلستان جوہر میں بھی زلزلہ آ چکا ہے، اور نارتھ ناظم آباد وغیرہ کے علاقوں میں بھی لوگوں نے فیل کیے ہیں پہلے، اور ابھی ساحلی علاقوں میں یہاں پٹے میں جو بیلٹ ہے ہمارا کوسٹل بیلٹ، اس میں تو ان میں یہ کون سے وہ فالٹ ہیں جو ان کو متاثر کرتے ہیں ان تمام؟ کراچی میں بھی ایک ریسنٹ اسٹڈی آئی ہے، مطلب بہت زیادہ پرانی نہیں ہے، اور جیولوجیکل سروے اور ایک US کنسلٹنٹ جیولوجسٹ ان کی تھی، تو ان کے حساب سے انہوں نے کراچی آرک مارک کیا تھا کہ یہ کراچی آرک ہے جو کہ کریپ کر رہا ہے ایسٹ ورڈ، اور اس کی وجہ سے جو ہے سیسمیسٹی، یہ سیسمیکلی ایکٹیو ہے ایریا، اور یہ کراچی سے حیدرآباد تک کا علاقہ اس سے افیکٹڈ ہے اور مطلب ارتھکویک پرون ہے. تو اس میں انہوں نے جو کام کیا تھا، اس میں انہوں نے میٹ ڈپارٹمنٹ سے ارتھکویکس کی ہسٹری لے کے، اور وہ بھی ان کراچی کے اوپر، کراچی حیدرآباد کے اوپر انہوں نے پلاٹ کیے تھے. تو اس میں میجورٹی جو ارتھکویکس تھے جو کہ لو انٹینسٹی کے تھے، 2 سے لے کے اور 5 پوائنٹ سم تھنگ تک کے، وہ اس ایریا میں انہوں نے 1905 سے یا کچھ اس طرح آنورڈ ڈیٹا اب تک کا پلاٹ کیا تھا. پھر اس میں انہوں نے مینشن بھی کیا تھا ڈان کی ایک رپورٹ کا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ کراچی میں 74 سے لے کے اور 2012 تک جو 38 ارتھکویکس آئے ہیں، اس میں سے 20 ارتھکویک اسی علاقے میں آئے ہیں. تو یہ ایسٹ ورڈ کریپنگ ہو رہی ہے اس میں.
تو یہ سیسمکلی ایکٹیو ہے. ایک تو یہ ہے, پھر یہ کہ عریبین سی بھی سونامی پرون ہے. اچھا, سونامی ابھی تک کراچی میں کبھی ایسا اتفاق ہوا نہیں. یہ انہیں ایسا بہت قدیم کبھی ریکارڈڈ ہے 1945 میں بیفور پارٹیشن جو ہے وہاں پہ وہ سونامی آیا تھا, لیکن ایسا اس میں کوئی اس میں کیونکہ وہاں پاپولیشن اتنی نہیں ہونے کی وجہ سے کیجویلٹی کوئی ہمیں خاص نہیں تھی, نہ اس کی معلومات زیادہ ہو پا رہی تھی. کیونکہ یہ اسٹرکچر پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے نا ڈیمیج کا. جی, کیونکہ ابھی جیسے انہوں نے انور صاحب نے بتایا کہ جو ایران میں زلزلہ آیا تھا تو ابران میں اتنی ڈیڈ کیجویلٹیز نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ ابران میں جو گھر ہیں وہ مڈ کے بنے ہوئے ہیں, تو اتنی کیجویلٹیز نہیں ہوئی. جو یہ کانکریٹ سٹرکچرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے زیادہ ڈیمیجز ہوتے ہیں اور کیجویلٹیز ہوتی ہیں. اچھا, یہ جو اب عمارتیں ہمارے یہاں بن رہی ہیں اس میں کوئی زلزلے کا کوئی خیال رکھ کے نہیں بنایا جاتا ہے؟ کوئی آپشن ایسا نہیں رکھا ہے کہ کوئی؟ نہیں, پاکستان میں بلڈنگ کوڈ تو ہے, بلکہ میپ بھی بنا ہوا ہے بلڈنگ کوڈ کے حساب سے, لیکن چونکہ پاکستان میں کوئی چیز بھی بہت اسٹرکٹلی فالو نہیں کی جاتی تو لوگ لیٹیٹیوڈ لے لیتے ہیں اس کا. لیکن ہونا تو چاہیے, بہت بلڈنگ کوڈ فالو کیا جانا چاہیے. اور جو بلڈنگز ہیں وہ ارتھ کویک پروف تو نہیں بنتی ہیں, ارتھ کویک ریزسٹنٹ, تو وہ مینلی جو ہے سسٹین کر جاتی ہیں. جیسے جاپان ہے, رنگ آف فائر پر ہے, لیکن وہ سسٹین کر جاتی ہیں. جاپان میں تو باقاعدہ شاک ایبزاربرس ٹائپ کے بھی انہوں نے وہ جو ہے وہ جو اس میں جو بلڈنگ بنائی ہے اس میں انہوں نے ڈبل شاک بیئرنگ سسٹم لگائے ہوئے, تو وہ جو جب ویوز آتی ہیں تو وہ اس کو ویو کو جو اس کی انٹینسٹی اس کو ڈیمیج کر ختم کر دیتی ہیں. تو وہ بلڈنگ اپنی, بلکہ ابھی جو بریجز بن رہے ہیں نئے, ابھی میں دیکھ رہا تھا ریسنٹلی, تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ وہ سسٹم ایسے لگایا کہ برج جو ہے وہ موو کرتے رہتے ہیں جب زیادہ آتا ہے, لیکن وہ ڈیمیج جو ہے وہ ایبزارب کر جاتی ہے, سسٹین کر جاتی ہے. تو اچھا, اب کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بڑی تیزی سے گیا ہے اور ہم وائنڈ اپ کرنا ہے ہمیں, تو لیکن ہم چاہتے ہیں تھوڑی سی خاص معلومات اور بھی ہمارے ناظرین تک پہنچ جائیں. یہ جب شاکس فیل ہوں, زلزلہ لوگوں کو فیل ہو ایسا کہ موومنٹ ہو رہی ہے, تو اس وقت فوری طور پر لوگوں کو کیا چاہیے, کیا قدم اٹھائیں؟ اگر اپنے گھر میں ہیں یا اپارٹمنٹس میں طویل اونچی بلڈنگیں ہیں تو ان کے اندر ہیں, تو وہ کس قسم کے وہ طریقہ کریں کہ محفوظ زیادہ سے زیادہ رہ سکیں؟ دیکھیں, اس میں تو جو سب سے آسان اور بہتر طریقہ وہ یہ ہے کہ کسی کھلے علاقے میں چلے جائیں, تاکہ اگر بلڈنگ کولیپس بھی کرتی ہیں تو اس میں جو ہے جو کیجویلٹیز ہیں وہ نہیں ہوں گی نا. لیکن اگر آپ کمرے میں بیٹھے ہیں تو کسی آپ ایسی چیز کے نیچے پناہ لے سکتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بلڈنگ اگر کولیپس ہوتی ہے, مثلا زینے کے نیچے بھی اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو زینہ وہ کولیپس نہیں ہوتا, باقی بلڈنگ ایمرجنسی کنڈیشن میں اگر کہیں آگے نہ نکل سکے تب زینے کے نیچے یا دروازے کے چوکھٹ کے نیچے, لفٹ سے نہ جائیں نیچے, اسٹیئر سے جائیں, اور گھبراہٹ نہ پیدا کریں, پینک نہیں ہونی چاہیے, پینک نہ ہو, اور بچوں کو لیڈیز کو ایزیلی پہلے نکالیں, گیس کے وہ بند کر دیں. یہ سکون سے سب بات دینی, سکون مینس کہ یہ ٹینشن فری ہو کے کریں, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے جلدی لمیٹڈ ٹائم میں جلدی کرنی ہوں گی, لیکن یہ کہ وہ ٹینشن فری ہو کے کرنی ہوں گی. بالکل ٹھیک ہے. یہ اویئرنیس پروگرام جو ہے ریمائنڈ کراتے رہنا چاہیے, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک ارتھ کویک آیا, اس کے 10 سال کے بعد آیا, تو وہ جنریشن بھی دوسری ہو جاتی ہے. تو تھوڑی اویئرنیس پروگرام جو ہیں یہ ریپیٹڈلی ہونے چاہیے, اسکول سلیبس میں بھی ہوں, اور یہ ایجوکیشن ہونی چاہیے. اچھا, اچانک زلزلہ آتا ہے تو لوگ بہت زیادہ پینک میں آ ہی جاتے ہیں فطری طور پر, تو اس کے کیا کریں لوگ آخر؟ یعنی چلیں ٹھیک ہے, وہ نکلتے ہیں اپنے مکان سے, بلڈنگ سے باہر جاتے ہیں, اور پھر وہ بلڈنگ کے نیچے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے. کوشش کرنی چاہیے کہ بلڈنگ کانکریٹ اسٹرکچر سے دور رہیں, لیکن اگر نہیں نکل سکتے ہیں تو پینک نہ کریں, گھر میں ہی کوئی اسٹرکچر جیسے کوئی, جیسے میں نے بتایا زینہ ہے یا کوئی ٹیبل ہے جو کہ اسٹرانگ ہے, جو پلرز والی جگہ اس کے نیچے وہ آ جائیں تاکہ منیمم ڈیمیج ہو سکے. ایک چیز اور یہ ہے کہ دیکھیں, ابھی جیسے یاسمین بات کر رہی تھی نا اویئرنیس کی, تو بہت ساری چیزیں ایسی کہ اگر ہم یہ نہیں کہ جو ابھی جو ہم کانکریٹ یوز کریں, اگر ہم اس کانکریٹ کو ریپلیس کریں لائٹ ویٹ ایگریگیٹ سے جس کا وزن ہی کم ہو, جس یعنی 0.8 کی لے لیں ہم, جس کا وزن کم ہوتا ہے. ابھی ہم 2.3 اسپیسیفک گریویٹی کا یوز کریں, پھر اس میں اسٹیل انفورسمنٹ بھی زیادہ ہوتی,
تو اگر ہم یہ اس کو دوسرا لائٹ ویٹ ایگریگیٹ یوز کریں گے تو پھر جو کیجولیٹیز ہیں وہ کم ہوگی، کیونکہ وہ اب دنیا بھر میں تو اسی سے بن رہے ہیں. زیادہ پیومس ہے یا ورمیکولائٹ ہے وہ یوز کرتے ہیں اسٹرکچر بنانے میں، ان کی اسپیسیفک گریوٹی کم ہے اور اس کی وجہ سے یہ تو آپ بتا رہے ہیں جو آگے بنانے کے لیے، لیکن جو بن چکی ہے بلڈنگ اتنا بڑا شہر موجود ہے، اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اس کو چینج نہیں کر سکتے. دیکھیں جو بن گئی، لیکن ابھی جیسے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 50 لاکھ گھر بنیں گے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو انہوں نے کنسلٹنٹ رکھے ہوئے وہ یہ یعنی کہ ان کو باور کرائیں جو کانٹریکٹرز ہیں کہ وہ مٹیریل یوز کریں. دیکھیں وہ ملک کے اندر بھی ہے، ملک سے باہر بھی ہے، لیکن اگر ملک کے اندر انڈسٹریز ڈیولپ کریں گے تو یہ اتنا تقریباً 13 ملین ٹن یا 14 ملین ٹن کا ڈپازٹ ہمارے پاس پڑے ہوئے، ہم اس کو اپنے ملک کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. تو وہ لائٹ ویٹ ایگریگیٹ یوز کریں. اصل میں یہ جو ہے اویئرنیس اور پھر یہ رول پابندی کرنا بلڈنگ کوڈ کی اور ہر تمام نہیں قانون کی. ہمارے ملک میں فقدان ہے ان چیزوں کا، لیکن اتنے فالو نہیں کیے جاتے. اس میں اسٹرکٹنس لانی چاہیے کیونکہ اس سے انسانی جان کا تعلق ہے اور نیشنل ایسٹس بھی ہیں. اب جیسے کہ ہماری نیشنل اسمبلی فالٹ لائن پہ بنی ہوئی ہے تو یہ ایک پہلے فیزیبلٹی اسٹڈی ہونی چاہیے. بہت سے لوگ تو خوش ہوتے ہوں گے اس بات کو سن کر کے نیشنل اسمبلی ہماری فالٹ زون پر ایریا پر پلین پر ہے، تو اس سے کچھ لوگوں کو اطمینان بھی ہوگا یا لیکن اللہ نہ کرے، ہم خیر یہ خواہش تو نہیں رکھتے، لیکن وہ انہوں نے خود بنائی ہے، انہوں نے دیکھ کے ہی بنائی ہوگی، سوچ سمجھ کے ہی بنائی ہوگی. اس کی فیزیبلٹی اسٹڈی پہلے ہونی چاہیے. جیولوجیکل سروے ایک نیشنل ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ کوئی ایڈیشنل کوئی پیسے نہیں دیتا، کچھ نہیں. آپ فیزیبلٹی اسٹڈی کرائیں اور اس کو فالو کریں. ہوتا کیا ہے اگر فیزیبلٹی اسٹڈی کرا بھی لی جاتی ہے تو اس کو فالو نہیں کیا جاتا، اس کو سیٹ ڈیسائڈ کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عموماً کسی ایک آدمی کے یا اس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. نہیں ایکچولی اس میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے 1959 میں وہ اسٹڈیز کروائی تھی جیولوجیکل سروے پاکستان سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے کیپٹل کے لیے نا، اور لیکن اس کے باوجود اسی طرح کوئٹہ میں جو ہے وہ اسٹڈیز کروائی گئی تھی. وہ چمن فالٹ کے ساتھ ہی جو وہاں سے گزرا، یہ شیلا باغ سے آرا فالٹ، وہاں پہ انہوں نے اسٹڈی کروائی. ہم نے کہا یہ ایریا سوٹیبل نہیں ہے، لیکن انہوں نے وہاں پہ بولان میڈیکل کالج بنا دیا. اب وہ بولان میڈیکل کالج ایک سائڈ سے نیچے دھس گیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، جب اگر ہم کسی سے ریکمنڈیشن آپ لے رہے ہیں تو اس ریکمنڈیشن کو فالو کریں، یا کوئی ایسی اتھارٹی ہو کہ وہ اس کو سپرویژن کرے کہ یہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، کہ غلط جگہ پہ چیزیں نہیں بن رہی. 50s اور 60s میں تو پھر بھی زحمت کر لی جاتی تھی کہ فیزیبلٹی اسٹڈی کرا لی جاتی تھی. اب تو وہ بھی نہیں کرتے. اب جیسے کہ گوادر کے ادھر وہ میرانی وہ بنا، وہ الٹی ڈائریکشن میں بنا. تو جب ہماری ٹیم گئی وہاں میپنگ کرنے کے لیے تو ہمارے جیولوجسٹ جو اس ڈیم پہ کھڑے ہوئے تھے ان صاحب نے کہا کہ یہ ایک بارش کا ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ بہت ہارش کمنٹس کریں گے، لیکن یہ ایک بارش کا ہے. اور حقیقتاً پہلی بارش میں وہ ڈیم گر گیا. ابھی اس سردی میں قلعہ سیف اللہ میں ڈیم ہوا. یہ چیزیں یہ اناڑی پن. اصل میں یہ دیکھیں، یہ ابھی ذکر کر رہی تھی نا میں، ابھی اب ڈیم کی بات انہوں نے کی، تو دیکھیں ہمارے یہاں بھی ڈیم بنے ہوئے، انڈیا میں بھی اور زمبابوے میں بھی. یہ ہوا کہ وہ ڈیم جو ہے نا، جب آپ پانی بناتے ہیں تو یہ ایک آرٹیفیشیل پریشر آپ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ نا، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتے ہیں، وہ فالٹس کریٹ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا پھر وہ بند ٹوٹتے ہیں تو پھر نیچے تباہی مچاتے ہیں. تو اس میں کیونکہ ہمارے یہاں تو یہاں پہ میں نے کیونکہ دیکھا ہے تریبیلا ڈیم میں بھی وہ بڑا اچھا سسٹم لگا ہوا، وہ ساری چیزیں آبزرویٹریز ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کتنا پریشر بلڈ ہو گیا، کیا کتنا پانی ڈسچارج. اگر آپ پانی ڈسچارج نہیں کر رہے، پیچھے سے پانی آ رہا ہے تو وہ ڈیم کو یقینی طور پر، اب یہ دونوں یعنی اس میں بہت سارے لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں، انڈیا میں بھی ہوئی اور اس کے بعد زمبابوے میں بھی ہوئی، اور تقریباً 14-15 کنٹری جہاں پہ یہ ہو چکا ڈیم کے کولیپس ہوئے ہیں اس کی ایسے پریشر کی وجہ سے نا. تو ہمارے یہاں تو ابھی سسٹم اللہ نہ کرے کہیں ہو، کیونکہ یہ بڑا ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے. اچھا یہ سونامی کیونکہ ہمارے کراچی میں یہ بحیرہ عرب ہے، عربین سی، اور اگر خدا نہ خواستہ یہاں زیر زمین سمندر میں زیر زمین وہ آتا ہے، شوک پیدا ہوتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، تو اس سے جو سونامی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. یعنی جب وہ موومنٹ ہے راک کی تو وہ ریئیکشن کے طور پر وہ پانی کو باہر پھینک دیتا ہے. وہ ایک پورا جو بھی لمبا چوڑا اس کا ایک پروسیس بہرحال ہے. تو جب پانی روانہ ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ ساحل تک پہنچنے تک کتنا ٹائم مل سکتا ہے لوگوں کے معلومات ہو جانے کے لیے؟ یہ اس کے لیے آپ جو یہ انڈونیشیا میں ابھی 2004 میں جو سونامی آیا تھا اس کی ویڈیوز ہیں جی،
اور وہ ویڈیوز ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بہت صحیح ہیں، کیونکہ اس میں آ رہا ہے کہ پانی کی ویو آ رہی ہے اور لوگ بھاگ رہے ہیں جی اور نہیں جانے بچا سکے تھے، اور اسی لیے اس میں لاکھوں لوگ ختم ہو گئے تھے. تو سونامی بھی ایک بہت ڈسٹرکٹیو اللہ کا مطلب لوگوں کے لیے ایک بہت ہلاکت کا وہ ہوتا ہے. لیکن اس میں وارننگز جو ہے وہ جاری کی جا سکتی ہیں، یعنی دونوں صورتیں ہیں، اچانک بھی آ سکتا ہے لیکن تھوڑا ٹائم بھی مل سکتا ہے وارننگز دے. سونامی کی وارننگز ہوتی ہیں لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ٹائم ملے گا لوگوں کو. اچھا، نارملی جو اس کے جو میگنیٹیوڈ ہے، شدت ہے زلزلے کی، وہ کتنی ہے جہاں تک کہ نارمل طریقے سے یہ شاکس آئیں تو برداشت ہو جاتا ہے کسی شہر کو؟ دیکھیں اس میں آپ کو جو ہمارے پاس جو ڈیٹا اویلیبل، سال میں تقریباً 50,000 ارتھ کوئک ریکارڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سے 100 جو ہیں وہ ڈیمیجنگ ہوتے ہیں، یعنی جن کی شدت جو ہے 5 پوائنٹ سے ابو ہوتی. باقی اس سے نیچے جو آتے ہیں 2.3 کے 2.4 کے وہ ریکارڈ تو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جو ہے وہ کوئی ڈیمیج نہیں کرتے ہیں. ایک روٹین ہے. ہاں، وہ 50,000 میں سے آپ کے پاس 100 ڈیمیجنگ ہوتے ہیں، اس میں سے کئی انٹینسٹی جو، لیکن کئی ہوتا ہے کہ لو انٹینسٹی بھی کبھی بہت. یہاں جو آیا تھا اپنا گلستان جوہر کی ابھی آپ بات کر رہے تھے، اتنی زوردار دھماکہ ہوا تھا، یہ آیا تھا فروری میں 2017 میں. تو وہ گلستان جوہر کی اور گلشن اقبال کی کچھ بلڈنگیں ڈیمیج ہوئی تھیں، لیکن باقی تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن یہ بہت ہی شیلو تھا، مجھے نہیں پتا کہ ڈیپتھ کتنی تھی، لیکن بہت اتنا زوردار دھماکہ ہوا تھا جیسے کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے. بہت اسٹرانگلی فیل ہوا تھا کیونکہ ہمارا آفس گلستان جوہر میں اسی فالٹ کی لائن کے کہیں. میں آفس میں اپنی کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور میری کرسی جو ہے پوری جولٹ ہو گئی تھی، پوری گھوم گئی تھی. تو میں ایک دم حیران ہوئی کہ یہ کیا ہوا، لیکن وہ بس 10 سیکنڈس تھے. لیکن اچھا، یہ بھی ایک اہم بات آپ نے فرمایا، چند سیکنڈز، کہ ڈیوریشن کا بھی ہے، اگر کتنے ٹائم تک، کتنے سیکنڈز تک وہ زلزلہ کے شاکس آتے ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تباہی کتنی کرتا ہے. پھر یہ انرجی جو ریلیز ہوتی ہے، جو کہ ہم عام زبان میں آفٹر شاکس کہتے ہیں، تو یہ ایک ساتھ نہیں ریلیز ہوتی، یہ گریجولی کچھ دیر کے بعد، کچھ دن کے بعد ایسے ہوتی ہے. تو ہر زلزلے کے بعد آفٹر شاکس بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، آفٹر شاکس کئی دن تک آتے رہتے ہیں. ہاں، میکسیمم کتنے دن تک کا ایک حساب ہے اس کا کہ اس کی کہہ نہیں سکتے؟ اچھا، ٹھیک ہے. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بڑا اچھا پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے کیا ہے. آپ دونوں کو بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ بڑی مجبوری ہے کہ ہمارے پاس پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے. آج ہم نے اپنے نارمل دورانیہ سے، ڈیوریشن سے کچھ زیادہ کا وقت یہاں لے لیا ہے، صرف اس لیے کہ آپ تک معلومات اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے پہنچائی جا سکیں اور آپ کو آگہی ہو کہ زلزلہ کیا چیز ہے اور زلزلے کے دوران آپ کو کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے محفوظ ہو جانے کے لیے، اپنے اس سے متعلقین کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عین الرضا آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.